अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगे ही के साथ आपकी मेज़बान शमामा लतीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारे लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, हिदायत के लिए बेशुमार अजीम हस्तियों से नवाजा। ये वो हस्तियाँ थीं जिन्होंने अंधेरों में हमें रोशनी दिखाई और इनकी जो अज़मत से हमें बेशुमार मिसालें मिलती हैं। आज उन्हीं अज़ीम हस्तियों में से आज जिन पे हम गुफ्तगू करेंगे वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप खुलफ़ाए राशिदीन में से तीसरे खलीफा थे और शर्म व हया, सखाफ़त से कि ये वो सिफ़ात हैं जिससे वो पहचाने जाते थे। आपने 12 साल खलीफा की खिदमत अंजाम दिए और 18 ज़िलहज 35 हिजरी में आप शहादत आपको नसीब हुई। इन पे हम मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आलिमा मोहतरमा रिज़वाना लतीफ़ साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिज़वाना बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। रिज़वाना बाजी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत मौज़ू है। मैं चाहूँगी, गुजारिश करूँगी कि आप हमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उनकी शख्सियत की खुसूसियत बताइए। बहुत शुक्रिया शमामा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, शमामा, आज का मौजू जो है ज़ुल्हज्जा के महीना से इसलिए बहुत ज़्यादा मुनासबत रखता है कि यकीनन हमारे इस्लाम चैनल के नाज़रीन जानते होंगे कि 18 ज़ुल्हज्जा जो है ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि इस्लाम के तीसरे खलीफा हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबी हैं और आपकी बहुत सी शान है, बहुत सी आपकी खिदमत है जिस पे चलकर हम यकीनन बात भी करेंगे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शमामा उन बरगज़ीदा सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में से हैं कि जिनका शुमार उन लोगों में होता है कि जिन्होंने इस्लाम के इब्तदाई दौर में, जो कि इंतहाई मुश्किलात से भरपूर दौर था, उसमें इस्लाम कबूल किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़ शमामा बनु उमैया से है जी। और बनु उमैया वो ख़ानदान है कि जिसके बारे में अगर हम जानना चाहें, देखना चाहें, तो अरब में और ख़ास तौर पर जिसको अब हम सऊदी अरेबिया कहते हैं, मक्का शरीफ है, मदीना शरीफ है, इनमें सबसे ज़्यादा इज़्ज़त, शान और मर्तबा वाला ख़ानदान जिसको तसव्वुर किया जाता था, चाहे वो माशरती लिहाज से हो, माशी लिहाज से हो, इखलाकी लिहाज से हो, या उस वक़्त के जो रवायात थी, जो कल्चर था उस वक़्त का, उसके लिहाज से हो, या उस वक़्त के मज़हब के लिहाज से हो, या फिर इस लिहाज से हो कि जिस ख़ानदान का नस्ब जो है और जिनकी रेपुटेशन उनके इखलाक और उनके किरदार के हवाले से जो शोहरत होती है, उसमें सबसे ज़्यादा शान और अज़मत जो है बनु हाशिम की थी। और बनु हाशिम वो ख़ानदान है कि जिसके कबीला कुरैश से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ है। सो बनु हाशिम के बाद जिस ख़ानदान की सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और शान और मर्तबा था हर लिहाज से, वो ख़ानदान बनु उमैया था। और बनु उमैया वो ख़ानदान है कि जिसके से ताल्लुक़ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। अब अगर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हस्ब नस्ब को देखा जाए शमामा जी, तो आपका नस्ब जो है वो पांचवी जो पुश्त है उसमें जाकर आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा माजिदा, जिनका नाम उर्वा बिन्नत कुरैज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, और उनकी नानी मोहतरमा उम्मुल हकीम अल बैदा जो हैं, यह हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की साहिबजादी हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
جو والد ماجد ہیں یعنی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جی ان کی جو ساتھ ایک جڑوا بہن پیدا ہوئی تھی. اچھا ان کی جڑوا بہن جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ پھپھو ہوئی جی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی جان تھیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ رشتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے لگتے ہیں. اچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش جو ہے شمامہ وہ عام الفیل وہ سال کے جس کا تعلق قرآن پاک کی سورہ الفیل میں بھی ہے. علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل اس میں عام الفیل کا ذکر ہے نا ہاتھیوں والا سال. تو ہاتھیوں والا سال جو ہے اس کے چھٹے سال میں مکہ المکرمہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شمامہ جی اگر قبول اسلام کے حوالے سے دیکھا جائے تو جیسے میں نے پروگرام کے بالکل آغاز میں ہی عرض کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا. اور ان کا اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے وہ بہت انٹرسٹنگ مجھے اس لحاظ سے بھی لگتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت گہرے دوست بھی ہیں اور جن کے بارے میں القاب کا جب ذکر کیا جائے تو ایک لقب آپ کا جو یار غار بھی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت گہرے اور اچھے دوست تھے وہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بہت اچھے گہرے دوست ہیں. وہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور وہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی. سبحان اللہ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اچھے دوست تھے اور جیسے دوستوں کی آپس میں محفل بھی ہوتی ہے بات بھی کرتے ہیں دلوں کی باتیں بھی شیئر کرتے ہیں اچھائی میں ساتھ ہوتے ہیں برائی سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے اسلام کی دعوت جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ حق کا راستہ ہے اور حق کے راستے میں انسان جو ہے اپنے پیاروں کو سب سے پہلے بلاتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے بارے میں تفصیلات بتائیں جب تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں جہاں مشہور ہیں وہاں ان کے بارے میں ایک بات جو مشہور ہے آپ بہت نرم دل کے مالک تھے بہت رقیق القلب تھے نفیس طبیعت کے مالک تھے. حق کو پسند کرتے تھے اس کو ایڈمائر کرتے تھے اور حق کو بہت جلدی قبول کر لیتے تھے. تو جب آپ کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت آپ پہ رکھی تو آپ نے حق کو پہچانا اور فوراً اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور عرض کیا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے چلیں. کیا بات. ان کا یہ کہنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مجلس میں تشریف لے آئے اور جب دیکھا کہ عثمان غنی بھی ادھر موجود ہیں تو انتہائی سادہ لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی وہ اس طرح سے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان حق کی دعوت کو قبول کر لے جنت کے راستے کو قبول کر لے. یہ شمامہ اتنے سادہ الفاظ تھے کہ خدا کی جنت کو قبول کر لے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل پر ان الفاظ کا اس جملے کا ایسا اثر ہوا کہ میں نے اسی وقت کلمہ حق جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پڑھ لیا. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے شمامہ اسلام لانے کا واقعہ ہے. اب اسلام تو لے آئے لیکن
चूंकि ये इब्तदाई दौर था, मक्की दौर था, हम पढ़ते हैं कि इस इब्तदाई मक्की दौर में जो भी लोग मुसलमान हुए उन्हें शदीद अजियत, तकलीफ का सामना करना पड़ा, जहां उन्हें जिस्मानी तौर पर शमामा मारपीट का उस वक़्त जो लोग इस्लाम लाए सामना करना पड़ा कि उनको फिज़िकल तशद्दुद और टॉर्चर का सामना करना पड़ता था, ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ता था। वहीं पर उनको सोशल बाइकॉट, ख़ानदान से जुदाई, अलहदगी का सामना करना पड़ता था, माशी और माशरती बाइकॉट का सामना करना पड़ता था। अब इस लिहाज से शमामा हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जो कि बनु उमैया के ख़ानदान से, और बनु उमैया के ख़ानदान में आपका शुमार उन लोगों में होता है कि जो इंतहाई वजीह यानी कि खूबसूरत, दराज कद और अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक थे। इसके साथ साथ इंतहाई मजबूत ख़ानदान से आप ताल्लुक़ रखते थे, और ख़ुद भी आप रदी अल्लाह ताला अन्हु इंतहाई कामयाब बिजनेसमैन थे। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे, यानी कि हज़रत रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं बिन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपके निकाह में थे। अब जब हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शमामा इस्लाम कबूल किया तो आपके चचा ने आपको घर के एक कमरे में कैद कर दिया और कहा कि जब तक तुम इस्लाम से फिर नहीं जाते हो मैं तुम्हें कैद ही रखूंगा। ना सिर्फ कैद रखा बल्कि कई दिनों तक जिस्मानी तशद्दुद का यानी कि मार पीट का निशाना बनाते रहे। अल्लाहु अकबर। आप देखिए इंसान फिर शमामा सोचता है कि अगर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसा माशरती, माशी, जिस्मानी, ख़ानदानी हर लिहाज से मजबूत इंसान इस तरह की अजियत, तकलीफ़ और तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं कि वो लोग जो गुलाम थे, बिल्कुल, जो गरीब थे, जो मेहनत कश थे, वो किस तरह की अजियत और तकलीफ और दर्द का सामना करना बेशक बेशक। और बल्कि देखिए रिज़वाना बाजी, हमें जो गौर करने की बात यही है कि इतना मतलब वो इतने बड़े ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ थे और इतनी उनकी खूबसूरत पर्सनालिटी भी थी। उनका ज़ाहिर है कि जिनकी पर्सनालिटी अच्छी है, जिनका ख़ानदान इतना बुलंद है, तो फिर उनके नाम भी उसी तरह से होते हैं, उनकी एक रेपुटेशन उसी तरह बनी होती है। लेकिन उनके कॉम्प्रोमाइज़ पे अगर हम गौर करें कि देखिए कि जैसे कि अभी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि उस वक्त में ये बहुत बड़ी सख्त किस्म की आजमाइश थी, क्योंकि आपके उस दौरे जहालत में जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो अल्लाह ताला के ख़ास चुने हुए बंदे थे, ख़ास चुने हुए वो इंसान थे जिन्होंने अल्लाह की राह के लिए कितना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया। यकीनन। और शमामा हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी की तरफ देखा जाए तो हम देखते हैं कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन की दावत को कबूल करने के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया। बेशक बेशक। यानी एक कामयाब और दौलतमंद तरीन ताजिर थे आप मक्का शरीफ के। आपने उस अपने तमाम मालो असबाब को ठोकर लगा दी। आपके अपने घर वालों ने आपसे, वो लोग के जो एक वक्त में जान छिड़कते थे और दूसरे वक्त में वही खानदान, वही माँ बाप, वही चचा, मामू, ताया, फुफ्फो, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, जान छिड़कने वाले, हर वक्त आपके मुंह की तरफ देखने वाले कि किस बात से ये राजी और खुश रहें। सही बात। वो ऐसे फिरे कि उनको आपकी शक्ल से भी गोया कि नफरत होगी, आपके वजूद ही को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और आपको अजियत, कैदोबंद और सोशल बाइकॉट जैसी इतनी शदीद रद्द अमल का शमामा अपनी फैमिली की तरफ से सामना करना पड़ा कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हु को जैसे ही मौका मिला आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों के जुल्म तशद्दुद इस कदर बढ़ गया है कि मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है, तो मुझे आप हिजरत की इजाज़त दीजिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالت زار اور آپ کی جو پور کنڈیشن تھی، آپ کے جو حالات تھے اس پر غور کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کی دعوت دی، اور یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور کچھ اور اصحاب کے ساتھ وہ پہلا قافلہ بنا کہ جنہوں نے مکہ المکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور آپ کئی سال تک وہاں پر مقیم رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو ہیں شمامہ، یوں تو بہت سے القاب ہیں لیکن ایک لقب جو ہے آپ کا وہ ابو عبداللہ ہے۔ اچھا، اور ابو عبداللہ کا وجہ کیا ہے کہ حضرت رقیہ کے بطن سے آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ نے عبداللہ رکھا، اور انہی کی نسبت سے آپ کو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ ابو عبداللہ کی پیدائش کے بعد جو ہے حضرت رقیہ زیادہ عرصہ نہ جی سکی اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آپ کی اتنی محبت تھی، اتنی جگہ تھی کہ ایک بیٹی کے انتقال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی جو کہ تیسرے نمبر پر تھیں، حضرت ام کلثوم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً ان کی شخصیت کتنی خوبصورت ہوگی کہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کے لیے بھی انہی کو چنا، اور اسی وجہ سے شمامہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل جنت، دنیا والوں نے تو آپ کو ذوالنورین کے لقب سے یاد کیا، لیکن یہ ذوالنورین کا لقب جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لقب ہے کہ جس لقب سے اہل جنت یعنی کہ فرشتے جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے ہیں، اور آپ کے مقام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں تھا شمامہ، اس کا آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے ان کا انتقال ہو جاتا تو میں اپنی 40 بیٹیوں کو بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دینے سے نہ جھجکتا یا ہچکچاتا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ شمامہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں آپ نے سوال کیا، جی، تو آپ یقین مانیے کہ میں سوچ رہی تھی کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے آپ کے اس سوال کا جواب دینے پر ہم آئیں اور اس پر ہم دونوں بات کریں، تو آپ کی شخصیت اتنی گوناگون خصوصیات کی مالک ہے کہ ہمارے ایک پروگرام تو کیا کئی پروگرام سیریز شروع ہو جائے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو ہے اس کا ہم احاطہ نہ کر پائیں۔ بالکل، آپ اتنے بلکہ میں سبحانہ بازی یہاں پہ یہ بھی کہوں گی کہ ہمارے دیکھیں ناظرین سے اسلام چینل کے اکثر پروگرام جو ہیں آپ سوچتے ہوں گے کہ موضوعات ہم شاید جانتے ہیں، لیکن جیسے کہ ابھی رضوانہ باجی نے کہا کہ اب ان کی اگر ہم شخصیت پہ بات کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو وقت کم ہو جائے گا، یعنی کہ سمجھنا بہت کچھ ہے، وقت کم ہو جائے گا، ہمیں سیکھنا ہے۔ اور رضوانہ باجی دیکھیے مقصد تو یہی ہے کہ ہم ان کو اس لیے جو ہے دہراتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو اور ہم اس سے کچھ سیکھیں، اپنی زندگی اپنے اعمال میں شامل کر سکیں۔ یقیناً شمامہ، آپ نے یہ بہت اچھی اور اہم بات کی ہے کہ ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو عظیم شخصیات ہیں ان کا ذکر کرنے کا ایک تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ میرا آپ کا اور ہمارے تمام ناظرین کا شمار جو ہے ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہو جائے گا کہ جو مداح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ان نیک اور برگزیدہ جو ہمارے نگینے ہیں، جو خوبصورت شخصیات ہیں، ان کا ذکر کر کے ہم اپنے آپ کو ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کر لیتے ہیں کہ جن کی زبانوں پر ان عظیم ہستیوں کا ذکر آیا
اور ہم ان کے مداحوں میں سے ہیں، ان کے قدردانوں میں سے ہیں، ان سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں میں ہیں. تو اس طرح سے ہمارا ان سے ایک تعلق جڑ جاتا ہے، ایک روحانی رشتہ قائم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک دوسرا مقصد جو ہے شمامہ، کہ ہم اس بات کو ایکسپلور کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ وہ کتنے قیمتی اور کتنے عظیم لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام کی شمع کو روشن کیا، اسلام کے پرچم کو کتنے مشکل حالات میں بلند کیا، اور اسلام کو وہ تقویت دی، وہ شان و شوکت دی، اپنی زندگیاں اس دین کے نام پر وار دیں، اپنی جانیں قربان کی، اور اسلام اس قوت میں اور اس طاقت میں اور اس روشنی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جس کو دیکھ کر آج ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور ایڈمائر کرتے ہیں. اور ایک تیسرا مقصد جو ہے، جو میں سمجھتی ہوں شمامہ کہ ہم سب کے لیے سب سے زیادہ اہم ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم بہت شمامہ گنہگار اور کمزور لوگ ہیں. آپ دیکھیے نا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا ہے اور پڑھا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ پڑھا ہے شمامہ کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب کائنات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان اور یہ کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں عطا کی، اور ہم ان کے امتی ہیں. ہم نے ان کو کبھی دیکھا نہیں ہے شمامہ، ہم نے ان کی کبھی آواز اپنے کانوں سے نہیں سنی ہے، ہم کبھی ان کی محفلوں سے فیض یاب نہیں ہو سکے. لیکن جب ہم اس طرح کے صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بار خیال تو آتا ہے نا کہ وہ کتنی عظیم ہستی ہوں گی کہ جن کی ایک نظر نے، جن کے ایک جملے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا اور وہ بنایا کہ جو ہم آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں. تو بیسیکلی ہم ان عظیم ہستیوں کے شمامہ شخصیتوں کی طرف دیکھیں اور ہم کوشش کریں، اخلاص سے کوشش کریں، محنت سے کوشش کریں کہ ہم ان کی ذات سے روشنی کی کوئی کرن حاصل کر لیں، کچھ ہم ان کی ذات سے سیکھ لیں کہ شاید ہمارا شمار ان کے غلاموں کے غلاموں اور ان کے قدموں کی خاک کے کسی ذرے میں ہو جائے. سبحان اللہ، بے شک بے شک، اور ہم اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں. بالکل رضوانہ باجی، واقعی یہ بات قابل غور ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نے ہمیں واقعی بہت بڑا اس کا کرم ہے کہ ہمیں نوازا ہے کہ ہم امت مسلمہ بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عظیم ہستیوں کو ہمارے لیے مثال بنا کے دنیا میں بھیجا. ہمیں کچھ ایسی ہستیاں عطا کی کہ جن کی طرف ہم دیکھیں اور ان جیسا بننے، ان کو کاپی کرنے کی خواہش کر سکیں، ہمارے کچھ آئیڈیل ہو جائیں. بالکل. تو آج ہم اپنے ایک آئیڈیل ہستی کی شخصیت کی کچھ پہلوؤں کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے شمامہ جی ویسے تو بہت زیادہ پہلو ہیں، لیکن چند ایک کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گی کہ جن کی آج کے اس شمامہ آزمائش والے دور میں، کمزور دور میں ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس میں شمامہ ایک اہم ترین پہلو جو ہے، چند ایک جو ہے، ایک ہم نے کہا کہ رقیق القلبی. آج کا ہم لوگوں کا مسئلہ ہے شمامہ کہ ہم بہت سخت دل ہو گئے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں ایک جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ نرم دلی ہے. آج ہمارے لیے اس چیز کی انتہائی ضرورت ہے
کہ ہم اپنے دلوں کو نرم کر دیں. شمامہ یہ بھی بہت بڑی صفت ہے رضوانہ باجی کہ مطلب کہ نرم دلی ایک تو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ اس طرح کی ہدایت دے کہ اس کا دل نرم ہے. اور دوسری طرف اگر ہم کوشش کریں کیونکہ جس دل میں ایمان ہے, جس دل میں خدا کا خوف ہے, تو اس میں نرمی بھی خود ہی آ جاتی ہے. شمامہ دیکھیے کہ بہار کے موسم میں پودے اپنے بیج دنیا بھر میں بکھیرتے ہیں, بارش ہر جگہ پہ برستی ہے, لیکن کومپل جو ہے صرف نرم زمین سے نکلتی ہے. بالکل. حق کا پیغام جو ہے صرف نرم دل پر اثر کرتا ہے. بے شک بے شک. اور ادھر سے ایمان کی کرنیں پھوٹتی ہیں اور اخلاق اور کردار جنم لیتا ہے. سخت دل نہ تو حق قبول کرتا ہے نہ وہاں سے خیر کی کوئی کومپل پھوٹتی ہے. بالکل رضوانہ باجی, واقعی یہ بات بھی, اگر ناظرین آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, اسکرین پہ ٹیلی فون نمبر آ رہا ہے, ہم آپ کی کال لے سکتے ہیں, آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئیے اور کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں, کچھ آپ کو شیئر کرنا ہے. ہمارا بہت ہی خوبصورت موضوع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہم بات کر رہے ہیں, ہمیں کال کیجیے اور ہمارے ساتھ شریک ہوئیے. جی رضوانہ باجی, واقعی اگر دل میں سختی جو آپ نے بات کی ہے کہ واقعی اس کو اللہ کے ذکر سے, اس کی یاد سے دو آنسو بہا کے اگر نرم کر لیا جائے, اور یہی واحد طریقہ ہے شمامہ. جی, واحد طریقہ یہی ہے, اللہ کا خوف جی اور اس کی محبت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. یہی ایک طریقہ ہے کہ جو ہمیں دلوں کی نرمی عطا کر سکتے ہیں. دوسری چیز جو شمامہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آتی ہے وہ حیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن سے خدا کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, تو میں کیوں نہ کروں. کیا بات ہے. اور حیا جو ہے یہ وہ صفت ہے شمامہ کہ جس کی آج ہمیں بہت زیادہ کمی نظر آتی ہے. آپ دیکھیے کہ ہم پڑھتے اور سنتے ہیں کہ جی مجھے گناہ کرتے ہوئے حیا آتا ہے. بزرگوں کے جملے سنتے ہیں نا, مجھے خدا کا رزق کھا کے اس کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا آتا ہے, مجھے بے پردگی کرتے ہوئے حیا آتا ہے, مجھے جھوٹ بولتے ہوئے حیا آتا ہے, مجھے نماز مس کرتے ہوئے حیا آتا ہے, مجھے غیبت کرتے ہوئے حیا آتا ہے. شمامہ حیا وہ صفت ہے, وہ جوہر ہے, وہ موتی ہے جو آپ کو صحیح راستے پر رکھتا ہے. جس انسان میں حیا نہیں ہے اس میں کچھ نہیں ہے, اس میں ایمان نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. اچھا رضوانہ باجی, بلکہ یہ جو ہے بہت سے سائیکالوجسٹ بھی اس طرح سے کہتے ہیں کہ ہمارا دین بھی یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں حیا دی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں حیا دی ہے, یعنی کہ جس طرح کہ آپ نے جن پوائنٹس کو گنوایا ہے کہ ہم برائی سے بچیں اور نہیں بچ رہے تو حیا آنی چاہیے, ہم کوئی غلط کام دیکھ رہے ہیں تو حیا, تو یہ سب چیزیں انسان کی فطرت میں, لیکن بات یہ کہ ہم غور نہیں کرتے, ہم نے اس کو کہیں پہ پیچھے چھوڑ دیا. شمامہ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ حیا کا تعلق جو ہے ایمان سے ہے, اوور آل کردار سے ہے. ہم لوگوں نے حیا کو لباس سے مخصوص کر دیا ہے اور پھر اس سے بھی نیرو کرتے ہوئے صرف عورتوں سے مخصوص کر دیا ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرد ہیں, لیکن حیا دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ حیا کس میں ہو سکتی ہے. تو حیا کی ضرورت صرف عورت کو نہیں ہے, مرد کو بھی ہے. حیا کی ضرورت ہر انسان کو بے شک. تو یہ وہ صفت ہے, یہ وہ خصلت ہے جس پر ہمیں بہت زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے اور تڑپ کر اس خصلت کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک حیا والی عورت کو نگاہ اٹھا کر گھورتے ہوئے شرم آتی ہے, ایک حیا دار مسلمان کو جھوٹ بولتے ہوئے, گناہ کرتے ہوئے خدا سے حیا آتا ہے کہ میں اس کا رزق کھاؤں اور اس کی نافرمانی کروں, کیسے ہو سکتا ہے. تو حیا جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز شمامہ, سخاوت.
सखावत हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से सीखने की ज़रूरत है। आपके बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं, हमारे पास टाइम अनफॉर्चुनेटली नहीं है, हम उसकी डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन नाज़रीन मैं आपसे दस्तबस्ता गुजारिश करूँगी, अर्ज़ करूँगी कि ज़रूर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से पढ़ें, सुने। आजकल शमामा ये बहुत बड़ी सहूलत है जी कि इफ़ यू आर नॉट अ गुड रीडर, आप सुनिए, यूट्यूब पे सुन लीजिए, आप पढ़ लीजिए, बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, बहुत कुछ मिलता है। बिल्कुल, किताब से बेहतर तो कोई चीज़ है ही नहीं, बेहतरीन दोस्त किताब है। लेकिन अगर आपको सीखना हो तो आपके पास अनगिनत ज़राए हैं। तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की सफ़ात के बारे में पढ़िए कि आप किस कदर सखी थे। आपकी सखावत का एक ऐसा वाक़या शमामा के ग़ज़वा तबूक के मौका पर, जब इतना कहत था, इतनी खुश्क साली थी कि उस मुश्किल वक्त में ग़ज़वा भी था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि अल्लाह की राह में पेश करें, तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु इतना कुछ ले आए शमामा, हज़ारों की तादाद में ऊँट, सैकड़ों की तादाद में घोड़े और बेतहाशा अनाज और हज़ारों दिरहम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों में ढेर किए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज के बाद उस्मान जो भी करें इन्हें दरर नहीं होगा। यानी कि अल्लाह ताला के नबी ने आपको जन्नत की बशारत दे दी। सुभान अल्लाह। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार उन लोगों में भी होता है कि जो अशरा मुबशरा में से, यानी 10 वो लोग कि जिनको ज़मीन पर जन्नत की बशारत दी गई। शमामा हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में और फिर हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में दूसरी जो आपकी सिफ़त मैं बताने जा रही हूँ, एक आपका इल्म जो है, आपकी फरासत, आपका अच्छा मशवरा देना, ये आपकी खसूसियात में था। आप उन सहाबा किराम में से हैं शमामा के जो बे इंतहा इल्म दोस्त थे। आज उम्मत मुस्लिमा का ये बहुत बड़ा अलमिया बन गया है कि हम इल्म दोस्त नहीं रहे। हम वो कौम हैं शमामा, हम वो उम्मत हैं कि जब दुनिया जहालत के अंधेरों में डूबी हुई थी और इल्म के नाम से भी नाआशना थी, हमने, हमारे आबाओ अजदाद ने इल्म हासिल किया, साइंसी तहकीकात की, और आज जो मॉडर्निज्म हमें नजर आता है, इसकी दाग बैल जो है मुसलमानों ने रखी। लेकिन आज मुसलमानों को क्या हो गया है कि हम एक सुई नहीं बना सकते, हम एक पैम्पर नहीं बना सकते, हमारी हर चीज दूसरे मुल्कों से दरामदाद हम करते हैं। हम क्यों इतने जाहिल हो गए हैं बिल्कुल कि हम अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए दूसरों की तरफ देख रहे हैं और हम कहते हैं कि हम जी खैरू उम्मा हैं। खैरू उम्मा के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करो ना। बेशक। इल्म शमामा हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात से एक चीज़ जो हम सीखते हैं वो इल्म है। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने ज़माने के अजीम फ़क़ीह थे। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुरान से मोहब्बत मिसाली है। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु कामयाब तरीन ताजिर, बे इंतहा मसरूफ़, लेकिन दिन को रोजे रखते थे, रातों को जागते थे। सुभान अल्लाह। आप इतनी इबादत करते थे कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आज हमें क्या हो गया है कि हम अपनी 5 नमाजों को कायम नहीं कर सकते, मुकम्मल नहीं कर पाते। बेशक। तो हज़रत उस्मान गनी से हम इबादत सीखते हैं, हम इल्म सीखते हैं कि हमें इल्म हासिल करना है, हमें इबादत गुजार बनना है। फरासत और अकल सीखते हैं शमामा कि हमें अकल इस्तेमाल करना है। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे मशवरे देते थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके मशवरों पर अमल करते थे।
تو یہ وہ خصوصیات ہے, بہت خصوصیات ہیں بہت ساری. ہمارے پاس بالکل, میں ٹائم رضوانہ نہیں ہے. باجی یہاں پہ بلکہ اپنے ہم ناظرین کو بھی یہی کہیں گے کہ اب ثقافت کی بات ہم نے ابھی کی ہے, آپ بھی رضوانہ باجی یہ مانتی ہوں گی کہ مطلب ہم جب ثقافت کی بات کرتے ہیں, ہم جب جو ہے لوگوں کو دینے کی بات کرتے ہیں, تو ہم جو ہے ہم نے کچھ اوقات مخصوص کر دیے ہیں. مطلب جیسے ہم اب رمضان آئے گا تو ہم کہیں گے کہ جی ہمیں چیریٹی دینا ہے, لوگوں کو کھانا کھلانا ہے, یعنی کہ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ہے کہ اس میں اجر و ثواب بے شک زیادہ ہے, لیکن کیا جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو دینے والی ذات تو اللہ کی ہے نا. مطلب جیسے آپ نے بتایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم ان کی شخصیت سے ہم جو سیکھ رہے ہیں, اگر ہم ثقافت کی بات کرتے ہیں تو ثقافت کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. آپ کا دل نرم ہونا چاہیے, آپ بس دینے والے بنیں اللہ کی راہ میں, تو کوئی بھی وقت جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. پھر رضوانہ باجی نے آپ نے جیسے بھی بتایا ہے کہ عبادات کی بات کریں تو ہماری تو واقعی حقیقت یہی ہے کہ ہم 5 وقت کی نمازیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, ہم بہت مشکل سے پوری کرتے ہیں. باقی عبادات کی تو بات ہی الگ ہے. تو یہ بات ہے کہ پھر آپ نے قرآن نے پاک کی بات بتائی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے بہت پیار تھا. اب دیکھیے کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ہم سب کا فرض ہے نا, قرآن حکیم حکمت کی کتاب ہے, ہم اس سے سیکھیں, ہم اس سے پیار کریں, اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں ہم اس کو سمجھیں. شمامہ آج کل ہمارے ہاں ایسے شیطانی خیالات پرورش پانے لگ جاتے ہیں کہ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک کو جو ہے ویسے تلاوت کرنے کا کیا فائدہ, ترجمہ پڑھو. شمامہ قرآن پاک دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کو پڑھنا عبادت, جس کو سمجھنا عبادت, جس کو جینا عبادت, جس کو چھونا عبادت, جس کو دیکھنا عبادت, جس کو چومنا عبادت, جس کو حگ کرنا عبادت. دنیا میں کوئی ایسی کتاب لے آئے. قرآن پاک سے سمپل ہے شمامہ کہ اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کر لیں. قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کو ہاتھ میں پکڑ لیں. ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے, وضو کی حالت میں نہیں ہے, قرآن پاک کو دیکھ کے خوش ہوتے رہیں. لیکن قرآن پاک کو سمجھیں تو وہ بھی ضروری ہے. سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کو دیکھیں نہیں پیار سے, یا قرآن کو ہاتھ میں نہیں پکڑیں. کہ آپ کوئی حافظ قرآن بن جائے تو اس کو قرآن پاک کو گھر میں رکھنا بھول جائے. حافظ قرآن ہو, قرآن دیکھ کر پڑھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس کو قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا, قرآن دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا, قرآن کو ہاتھ سے پکڑنے کا بھی ثواب ملے گا. بالکل. بلکہ رضوانہ باجی یہاں پہ اس طرح سے بھی ہے کہ بہت ساری آج کل تو قرآن پاک کی ایپس بھی آ گئی ہیں کہ لوگ موبائل پہ کھولتے ہیں اور بس پڑھ لیتے ہیں, مگر وہی جیسے کہ بات ہے کہ فزیکلی بھی جو اٹھا کے اس کو کھول کے دیکھنا کیا ہی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہے اس پہ عمل کر سکیں, اور قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوبصورت کتاب سے نوازا ہے, حکمت کی کتاب کس سے نوازا ہے, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں. اور جو مسلمان کی جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات میں جو چیزیں ہمیں سکھائی ہیں وہ قرآن کے ذریعے سکھائی ہیں, اور قرآن ہی وہ ہے جو ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کا سبب بنے. ہم ایک بریک کے بعد آتے ہیں, اب ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام آگے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی میزبان شمامہ لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بریک سے پہلے جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی پہ ہم بات کر رہے تھے, آپ کی شخصیت پہ بات کر رہے تھے. اب ہم انشاءاللہ آتے ہیں آپ کی خلافت, دور خلافت پہ بات کرتے ہیں. رضوانہ باجی میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کیسا تھا. جی شکریہ شمامہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اتنا کچھ ہمیں دیکھنے اور سمجھنے کو, اپریشیٹ کرنے کو ملتا ہے کہ یقیناً آج کے جو باقی مشکل سے 10 منٹ رہ گئے اس میں ہم بمشکل اس میں لسٹ ڈاؤن ہی کر سکیں گے چیزوں کا. انشاءاللہ کسی وقت میں تفصیلاً پروگرام بھی کریں گے آپ کی خلافت کے حوالہ سے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلیفہ بننے کا جو ہے اس کو میں تھوڑا سا مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تھے.
جب آپ پر یہ جان لیوا حملہ کیا گیا اور آپ انتہائی شدید تھے اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب میں اس سے جانبر نہیں ہو سکوں گا اور شاید میں شہید ہو جاؤں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو طلحہ انصاری اور حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان 3 حضرات کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ جائیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کو بلا کر لائیے اور انہیں ایک گھر میں جمع کریں مشاورت کے لیے، اور ان کو اس وقت تک اس گھر سے نہ جانے دیں اور نہ کسی کو ان سے ملنے دیں جب تک کہ یہ اس بات پر متفق نہ ہو جائیں کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے گا۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جو ہے کہا کہ ان لوگوں کو بلائیں اور ان کو کہیں کہ انہی میں سے ایک خلیفہ ہونا چاہیے، اور یہ آپس میں خود فیصلہ کر لیں کہ کون خلیفہ ہوگا۔ اب شمامہ جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پر خلیفہ ہونے کو ایک بہت بڑی ذمہ داری سمجھا جاتا تھا اور ہر کوئی تھر تھراتا تھا کہ یہ ذمہ داری کم سے کم میرے سر پہ تو نہیں آئے نا، اور سارے لوگ پکڑ کے زبردستی اس طرح کی ذمہ داریاں کیا کرتے تھے۔ آج کل تو خیر وقت ہی علیحدہ سے ہے نا، لوگ مر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے مجھے کوئی عہدہ مل جائے، کیونکہ انہوں نے پورا تو کرنا نہیں ہے اس کی ذمہ داریوں کو۔ یہ ان کی بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے اور اس کو اسی کی اہمیت اور نوعیت کو سمجھتے ہوئے اٹھانا ہے۔ بالکل، اور اسی وجہ سے یہ اونیسٹ لوگ تھے، یہ سچے اور سچے لوگ تھے، اس لیے وہ اس طرح کی ذمہ داریوں سے گھبراتے تھے۔ جب انہیں اکٹھا کیا گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تو سب سے پہلے جلدی سے علیحدہ سے ہو گئے نا کہ بھئی میں اس معاملے میں نہیں ہوں، میں امیدوار نہیں ہوں اور نہ تو میں بنتا ہوں، تو اس وجہ سے میں تو سائٹ پہ ہوتا ہوں، آپ اس طرح کیجئے کہ مجھے آپ ثالث اور جج مقرر کر لیجئے کہ ووٹنگ میں کروا لیتا ہوں۔ تو اس طرح سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیحدہ ہوئے اور اٹھ کر گئے اور پبلک میں گئے، اور پبلک سے جیسے ہوتا ہے نا کہ اوپینین کے پبلک اوپینین کیا ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، ان کی خواہش، ان کی منشا کیا ہے، وہ کس پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسلام کے شمامہ جب نظام خلافت اور مشاورت کو دیکھا جائے تو ہمیں پیور ڈیموکریٹک جو ایسنس ہے نا وہ ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے۔ سو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پبلک ووٹنگ کے لیے چلے گئے، اور جو یہاں پر رہ گئے وہ اب جو ہیں اس میں کہ کون ہونا، تو سب نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو دستبردار کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ نہیں، ان کے ہوتے ہوئے میں نہیں ہوں گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس ذمہ داری کو پورے کر رہے ہیں، یہ مجھ سے بڑے ہیں عمر میں۔ تو اس طرح سے یہ جو افراد وہاں اکٹھے ہوئے تھے انہوں نے سب نے باہم مشورے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ ہی کو یہ رسپانسبلٹی پوری کرنی پڑے گی، عمر، تجربے، اور چونکہ آپ حضرت عمر اور ان سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص تھے اور حکومت کے معاملات میں ان کی مدد کرتے تھے اور اس کو کلوزلی آپ آبزرو بھی کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ تجربہ کار ہیں۔ تو اس طرح سے سب نے باہم صلاح مشورے اور پبلک اوپینین کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے اتفاق کیا۔ شمامہ میں بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ خلافت کا ارشاد فرمایا وہ میں پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم قلعہ بند گھر میں اپنے آپ کو سمجھتے ہو، یعنی پبلک کو کہا کہ تم سب اپنے آپ کو ایک قلعہ بند گھر میں سمجھتے ہو،
اور عمر کے بقیہ حصے میں ہو، یعنی زیادہ گزار دیے تھوڑی رہ گئی، اس لیے تم اپنی باقی ماندہ زندگی میں بہت جلد نیک عمل سر انجام دو، اور جو نیک کام تم کر سکتے ہو اس میں دیر نہیں کرو، کیونکہ تم صبح یا شام کو اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ دنیا مکر اور فریب میں لپٹی ہوئی ہے، اس لیے تمہیں دنیا کی زندگی کے فریب میں مبتلا نہیں ہونا۔ تم گزری ہوئی باتیں جو ہیں ان سے عبرت حاصل کرو اور نیک کام میں جلدی کرو، غافل نہ رہو، کیونکہ خدا تعالیٰ تم سے غافل نہیں ہے۔ وہ دنیا دار اور اس کے فرزند، دنیا کے فرزند کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں عمارتیں تعمیر کی اور عرصہ دراز تک دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے؟ کیا دنیا نے ان کو چھوڑا؟ یعنی وہ بھی مر گئے نا۔ تم بھی دنیا کو وہیں پھینک دو جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو پھینکا ہوا ہے، اس کے بجائے آخرت کے طلبگار رہو، کیونکہ اللہ نے دنیا کی کیا ہی اچھی مثال دی ہے اور فرمایا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دنیا کی مثال بیان کرو کہ وہ اس پانی کی طرح سے ہے جس کو آسمان سے ہم نے نازل کیا ہے، یعنی کہ وہ پانی رکتا نہیں ہے، وہ چلا جاتا ہے، اسی طرح سے دنیا کی زندگی بھی چلی جائے گی۔ میں آخری جملہ شمامہ کہنا چاہوں گی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی طرف اور آپ کے اس کے خطبے کی طرف دیکھا جائے تو ہمیں ایک ٹرو صوفی نظر آتا ہے۔ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے تصوف کا سبق ملتا ہے، اور تصوف جو ہے یہی حقیقی اسلام ہے کہ خدا کی ملاقات کی اور آخرت کی فکرت کرو اور دنیا کو چھوڑ دو، یہی صوفی کا سبق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رضوان ابا جی، یہ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنے قابل غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ایسے وقف کر دینا کہ دنیا کی فکر کو چھوڑ دینا، اور یہی میں سمجھتی ہوں کہ ہماری زندگی کا حاصل بھی یہی ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے ساتھ اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، اور یہی سمجھنے کی ضرورت ہے، یہی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شمار دیکھیے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ ہستیاں ہماری رہنمائی کے لیے بھیجی ہیں، اگر آج جس طرح کہ ہم نے ان کی شخصیت پہ بات کی، ان کی ثقافت پہ بات کی، ان کی عبادات پہ بات کی، یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہم نے آج سن تو لیا، مگر اپنے ساتھ اگر ہم اس بات پہ عہد کر لیں، اپنے ساتھ اس بات پہ جو ہے بس ٹھان لیں کہ ہمیں ان پہ عمل کرنا ہے، تو یقین جانیے کہ آپ کا میرا آپ کے ساتھ یہ پروگرام کرنے کا وقت اور آپ کا دیکھنے کا وقت اس کا حق ادا ہوگا۔ یعنی کہ اگر ہم اس کو عمل میں نہیں شامل کریں گے تو بے شمار ہم نے اپنی زندگی میں بہت ساری کتابوں میں بہت بار پڑھا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے بہت ساری شخصیات پہ پڑھا ہے جن کو ہمیں سمجھنا ہے، جن کو ہمیں عمل کرنا ہے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنی، جیسے ابھی رضوان باجی نے بھی ہمیں کہا کہ اپنے دل کی سختیوں کو دور کرنا ہے، اپنے دل میں نرمیاں لے کر آنی ہے، اپنے اللہ نے جو دل میں ایمان دیا ہے اس کو تازہ کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں کریں گے تو وہی بات ہے کہ آج کا آپ کو اور میرا وقت ضائع ہوگا، لیکن اگر ہم اس کو صحیح عمل کریں گے، ان باتوں کو اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لا کے سمجھیں گے، تو جو ہے تبھی اس کا حق ادا ہوگا۔ جس طرح کہ ابھی خلافت کی بات کی ہے، لیڈرشپ جو ہے ہر کوئی آج کل کی دنیا میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اتھارٹیز مل جائیں، لیکن کیا اس کو پورا نبھانے کا آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے؟ آپ کے اندر صلاحیت اگر اللہ نے آپ کو چن لیا ہے تو کیا آپ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ یہی وہ باتیں جو ہمیں سمجھنی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا پروگرام پسند آئے ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔